बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद और सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी हुक्काम की नई रुसवाई, आवाम की जासूसी, शहरी हुकूक की पामाली। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के हवाले से ख़ुद अमेरिका के अंदर और आलमी सतह पर जो मौजू सबसे ज़्यादा बहस का महवर बना हुआ है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक़ एजेंट एडवर्ड स्नोडेन के इंकशाफात हैं, जिन्होंने अमेरिका के अंदर अवाम की जासूसी किए जाने, उनके टेलीफोनी मुकालमात सुने जाने और रिकॉर्ड किए जाने और उनके ज़ाती ईमेल वगैरह चेक किए जाने का इंकशाफ किया है। अलबत्ता इसकी पादाश में उन्हें अपने वतन से महरूम होना पड़ा है। वो गिरफ्तारी के खौफ से पहले हांगकांग गए, जहां उन्होंने एक्वाडोर से सियासी पनाह की दरख्वास्त की। इतवार को एक्वाडोर जाने के लिए मास्को पहुंचे और आखिरी इत्तला ये मिली है कि अभी वो मास्को में हैं और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ट्रांजिट लाउंज में मौजूद हैं। अमेरिका ने स्नोडेन का पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। दुनिया के तमाम मुल्कों से मुतालबा किया है कि उन्हें सियासी पनाह न दी जाए, बल्कि उनको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। रूस ने अमेरिका की यह दरख्वास्त सख्ती के साथ मुस्तरद कर दी है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि अमेरिका जो खुद को जमहूरियत, इंसानी हुकूक और शहरी हुकूक का अलमबरदार कहता है, वहाँ इंसानी और शहरी हुकूक की कितनी पासदारी होती है। हुकूमत अमेरिका का दावा है कि लोगों के टेलीफोनी मुकालमात और ईमेल वगैरह तक दस्तरसी हासिल करके शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है और ये काम कौमी सलामती के लिए किया गया है। हुकूमत अमेरिका के इस इस्तेदलाल के बारे में अमेरिका के शहरी और इंसानी हुकूक के कारकुनों का नज़रिया क्या है? अमेरिका में इंसानी और शहरी हुकूक कितने महफूज हैं? स्नोडेन ने यह भी इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने चीन की कम्युनिकेशन सर्विसेज में दरअंदाजी करके चीन की भी जासूसी की है। और इस सिलसिले में एक खबर यह भी है कि अमेरिकी जासूसी इदारे प्राइवेट कंपनियों के जरिए भी दुनिया भर के मुल्कों में जासूसी करते हैं और जासूसी का नेटवर्क फैला रखा है। अमेरिका के पास इसका क्या जवाब है? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने दिल्ली स्टूडियो में आने की दावत दी है हिंदुस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार वैद प्रताप वैदक को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी, और टेलीफोन लाइन के जरिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक़ कंट्रैक्टर के जरिए अहम मालूमात तो अमरीकी हुकूमत की गैर अखलाकी कार्रवाइयों का इफ्शा होने के बाद साबिक़ कंट्रैक्टर स्नोडेन आलमी मीडिया की सुर्खियों में हैं और सियासी पनाह के लिए कोशा स्नोडेन पर सियासी और तशहीराती हलकों की निगाहें लगी हुई हैं। हांगकांग से मास्को रवाना हो जाने के बाद कुछ देर के लिए ऐसी खबरें आईं कि स्नोडेन लापता हो गए हैं, लेकिन फिर सिलसिले में ऐलान किया कि स्नोडेन मास्को के इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ट्रांजिट लाउंज में मौजूद हैं और वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। फिनलैंड के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि एडवर्ड स्नोडेन आज़ाद इंसान हैं जिनकी
روس آمد مقامی حکام کے لیے پوری طرح غیر متوقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ اسنوڈن اس وقت ماسکو میں ہیں۔ وہ ایک ٹرانزٹ مسافر ہیں جس کے لیے انہیں ویزا یا دیگر دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ اسنوڈن نے ابھی تک روسی بارڈر عبور نہیں کیا اور ٹرانزٹ ہال میں ہی موجود ہیں۔ اسنوڈن ٹکٹ خرید کر جہاں بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جتنا جلد اپنی نئی منزل کا انتخاب کریں گے وہ روس اور ان کی اپنی ذات کے لیے بہتر ہوگا۔ روسی صدر نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ روس اسنوڈن کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ پوتین نے اعلان کیا کہ اسنوڈن نے روسی سرزمین پر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان مجرمین کی تحویل کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اسنوڈن کے مسئلے میں امریکہ عالمی سطح پر سرگرم ہو گیا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو اسنوڈن کو کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنے سے قبل گرفتار کر لیا جائے۔ امریکہ نے روس اور چین کو خبردار کیا ہے کہ اسنوڈن کو گرفتار نہ کرنے اور انہیں سفر کی اجازت دینے کے باعث ناگزیر نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ہندوستان کے دورے کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ اگر روس اور چین نے CIA کے سابق اہلکار اسنوڈن کی مدد کی تو یہ مایوس کن ہوگا اور اس طرح کے اقدامات کے نتائج ناگزیر ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے لاطینی امریکہ کے ملکوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے شہری آزادیوں کی پامانی کا انکشاف کرنے والے امریکی انٹیلیجنس اہلکار کو اپنے ہاں آنے کی اجازت نہ دیں۔ وائٹ ہاؤس نے لاطینی امریکہ کے ملکوں سے کہا ہے کہ CIA کے سابق ایجنٹ اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے سابق مشیر ایڈورڈ اسنوڈن کو اپنے یہاں سیاسی پناہ دینے سے گریز کریں۔ امریکی حکومت نے اسنوڈن کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی جانب سے اسنوڈن پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس میں جاسوسی اور حکومتی املاک کی چوری جیسے الزامات شامل ہیں۔ ان الزامات کے تحت انہیں 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسنوڈن ایکواڈور میں سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں۔ ایکواڈور کے وزیر خارجہ نے ایڈورڈ کی جانب سے سیاسی پناہ لینے کی درخواست کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈورڈ اسنوڈن نے اپنی درخواست میں امریکہ اور اس کے ایجنٹس کی جانب سے لاحق خطرات کا ذکر کیا ہے۔ ایکواڈور کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی حکومت انسانی حقوق کو تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دیتی ہے، چنانچہ ان کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وکی لیکس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایڈورڈ محفوظ راستے سے ایکواڈور پناہ لینے جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کے ہمراہ سفارتکار اور وکی لیکس کے وکلاء کی ایک ٹیم بھی ہے۔ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے سابق مشیر ایڈورڈ اسنوڈن نے امریکہ میں عوام کے مکالمات سننے اور ریکارڈ کیے جانے اور لوگوں کے ای میل وغیرہ چیک کیے جانے سمیت جاسوسی کی اہم معلومات برملا کر کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اسنوڈن نے برطانوی اخبار کو امریکی حکومت کے نگرانی کے پروگرام کی معلومات فراہم کی۔ اسنوڈن کے انکشاف پر امریکہ کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی حکومت امریکہ کی کافی رسوائی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن کے انکشافات کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اندرابی صاحب، اسنوڈن کے انکشافات پر مغربی دنیا میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں ایک متوقع رد عمل یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں اور کچھ لوگ اس کے حامی ہیں۔ جی لیکن یہ جو ایڈورڈ اسنوڈن کا معاملہ ہے، یہ ابھی پچھلے جو آج سے 2 سال پہلے جو ویکی لیکس کا معاملہ ہوا، جولین اسانج کا معاملہ، تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک محض آئسولیٹڈ واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی ایک تناظر میں دیکھیں۔ اس کی تاریخی اہمیت کو آپ یعنی ہم سب اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے، اور میں مختصراً اس کو بیان کر لیتا ہوں، یہ ذرا طویل ہوگا لیکن میں مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں۔ تاریخی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ اس وقت اب ایک مسلمہ چیز ہے کہ ہم ایک نئے دور کی طرف جا رہے ہیں۔
جی ابھی جو استعماری دور تھا وہ اب غروب ہونے کو جا رہا ہے اور ایک نئے دور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، ایک سحر طلوع ہو رہی ہے نئے دور کی۔ جی اس نئے دور کی بنیاد جو ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ انہوں نے رکھی۔ یہ دور مظلوموں کے لیے انصاف کی علمبرداری اور توحید کا دور ہے، اور یہ دور اب بس آپ نے دیکھا کہ عرب دنیا میں انقلابات آنے لگے، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب اس میں مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دور کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ ایران کی ریاست جو کہ اسلامی انقلاب اور اسلامی تحریک کا ایک ظرف ہے، ایک جسمانی ایک اس کی ریپرزنٹیشن ہے، ایران کی اسلامی ریاست روز بروز مستحکم ہوتی رہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی کاؤنٹر موومنٹ جو ہے، جو ضد انقلاب موومنٹ جو ہے، جس کی سربراہی آل سعود کر رہے ہیں، وہ آل سعود کا بیڑا جلد سے جلد غرق ہو جائے، یہ اس کی دوسری ضرورت ہے اس سحر کی اس نئے دور کے نمود کے لیے۔ اور تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مغرب اور استعمار کا دنیا پر جو کنٹرول ہے، دنیا کے وسائل پر جو کنٹرول ہے، ان کی گرفت روز بروز ڈھیلی ہوتی چلی جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرفت حقیقتاً ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ابھی روس میں جب یہ گیا ایڈورڈ سنوڈن، پوٹن ابھی اوباما سے مل کے آیا ہے، ابھی ہفتہ بھی نہیں ہو گیا، اور پوٹن کا یہ کہنا ہے اور روسی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ ایکسٹریڈیشن کریں، انہوں نے اس کو ربش کہا، انہوں نے اس کو بکواس کہا، اور انہوں نے صراحتاً کہا کہ ہم اس کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو امریکہ نہیں بھیجیں گے۔ تو امریکہ کی جو مغرب کی جو دنیا پر گرفت ہے، یعنی ایک ہی ان کے کہنے سے سب کچھ ہوگا، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ابھی یہاں ایک معتبر جو فائنینشل ٹائمز اخبار ہے جو کارپوریٹ ورلڈ کی ترجمانی کر رہا ہے، فائنینشل ٹائمز نے اس پہ لکھا تھا، ایک مضمون آیا تھا، اس کے چیف جو فارن افیئرز کے چیف ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ اب وہ دور چلا گیا کہ اب صرف امریکہ کی بات چلے۔ اب امریکہ، انہوں نے اس تناظر میں لکھا تھا کہ امریکہ نے جو G8 میں ابھی بہت کوشش کی کہ سیرین اپوزیشن کو آرم کیا جائے اور بشار الاسد کی حکومت کو ایک لیجٹمیٹ مانا جائے، اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ دور چلا گیا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ تیسری بات، یہ تیسری ایک ریکوائرمنٹ جو ہے کہ مغرب کی گرفت روز بروز ڈھیلی ہوتی چلی جائے، تو ایڈورڈ سنوڈن کا معاملہ اس کی تاریخی اہمیت ہمیں اسی پروسیس میں دیکھنی ہے کہ روز بروز اب مغرب کی گرفت جو ہے اس کا ڈکلائن وہ روز بروز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں روز بروز سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اسی انداز میں اس کو دیکھنا ہوگا، اور یہاں بھی معتبر حلقے اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں، یعنی مغرب اور استعمار کے تنزل کی پروسیس میں ایک کڑی۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک صاحب موجود ہیں۔ ویدک صاحب السلام علیکم۔ جناب، امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ ایک بڑی زبردست گھٹنا ہے۔ اس سے امریکہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگ وہ ملکوں کی پرائیویسی چھین لیتے ہیں، وہ ملکوں کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ ہندوستان کے خلاف جس طرح کی جاسوسی کی، اس کی پول کھول کر سنوڈن نے بھارت پر، ایشیا پر، چین پر، روس پر، سارے دیشوں پر جن پہ امریکہ نگاہ رکھتا ہے، سب کی بڑی خدمت کی ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ امریکہ میں عام آدمی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسنوڈن نے اچھا کیا، کیونکہ امریکی سرکار سب سے پہلے تو امریکیوں کو دھوکہ دیتی ہے، وہ امریکی سمویدھان کے خلاف کام کرتی ہے۔ امریکی آئین میں صاف لکھا ہے کہ جو سویلین حقوق ہیں ان کو کوئی النگھن نہیں کر سکتا، ان کو کوئی نہیں برباد کر سکتا ہے، کوئی ان کے خلاف کام نہیں کر سکتا ہے، وہاں کی سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن وہاں کی سرکار اس کا ایک جاسوسی جو ادارہ ہے وہ سارے آئین کی دھجیاں اڑا دیتا ہے امریکہ کے۔ تو امریکن آئین کی رکشا، اس کی حفاظت کے لیے بھی جی دہلی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اندرابی صاحب، جناب اسنوڈن کے جو انکشافات ہیں ان کا دو حصہ ہے، ایک حصے کا تعلق امریکہ کے عوام سے ہے، خود امریکہ کے اندر کے معاملات سے ہے، اور دوسرا حصہ بین الاقوامی تعلقات سے اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی جس طرح سے انہوں نے امریکہ نے جاسوسی کی ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر جو جب G8 کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت آئی تھی کہ خود برطانیہ بھی اس میں ملوث رہا ہے اور مختلف ملکوں کی، برازیل کی، چین کی، یہ لوگ جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی ریلیشنز میں یہ جو طریقہ ہے، خود مغرب والے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ خود اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ابھی G8 کا جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا اس میں کچھ دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ 2008 میں جو G8 کی جو سمٹ ہوئی تھی یہاں پہ، تو اس میں اس وقت پریزیڈنٹ میدویدیو تھا روس کا، اس پر انہوں نے جاسوسی کے اس وقت وہ لگائے تھے انسٹرومنٹس، اور یہ مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس G8 کی سمٹ کے دوران۔ تو یہاں ان حکومتوں کی یہ آبسیشن ہے امریکہ کی، اور یہاں کی ان کی آبسیشن یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بیڈ روم میں چلے جائیں، یعنی یہ ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس میں یہاں بہت عوامی حلقے ہیں جو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مجرمانہ فعل ہے کہ ہم لوگوں کی پرائیویٹ زندگیوں میں اس کے بارے میں جانیں۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو ایڈورڈ سنوڈن نے بھی جو انکشافات کیے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ ای میلز یا ٹیلی فون کالز یہ جو آپ مانیٹر کرتے ہیں، مائیکروسافٹ ہو یا گوگل ہو یا باقی یہ بڑے بڑے ایپل یا بڑے بڑے سرورز ہوں، تو ان سرورز کے ذریعے جو معلومات یہ حاصل کرتے ہیں وہ اکثر بیشتر عام طرح کی اور عام لوگوں کی معلومات ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذرا کچھ اور منصوبے رکھتے ہیں جیسے دہشت گردی ہو یا کچھ ہو، وہ اس طرح کے سرورز استعمال ہی نہیں کرتے، لہذا ان کی معلومات تو ان کو میسر ہی نہیں ہوتی، یہ تو عام لوگوں کی پرائیویسی کو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کے خلاف یہاں پہ کافی غم غصہ پایا جاتا ہے، اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی حکومتوں کے ساتھ ابھی ہماری گفتگو میں پچھلے کچھ ہفتے پہلے آیا تھا کہ ایران میں جو الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہوا، لوگ جتنے جوش خروش کے ساتھ باہر آئے، یہاں اتنے آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ حکومت سے بددل ہیں، اس لیے کہ لوگ حکومت کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کا اپنا کوئی مفاد ہے، جس کا اپنا ایک مخصوص مفاد ہے۔ تو یہ اسی مخصوص مفاد میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندرونی معاملات میں جاتے ہیں اور ای میلز اور ٹیلی فون کالز جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو لہذا اس میں یہاں کافی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے غم غصہ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکی حکومت نے دنیا کے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسنوڈن کو پناہ نہ دیں اور گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیں۔ امریکہ کے اس مطالبے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطالبہ تو بہرحال انہوں نے کیا، لیکن اس کا پاس نہیں کیا جائے گا۔ روس نے تو صاف کہا ہے، اور اگر ایکویڈور نے بھی کہا ہے، ایکویڈور کے فارن منسٹر نے بیان دیا کہ ہمارے نزدیک انسانی حقوق مقدم ہے، ہر کوئی چیز دوسرے نمبر پر ہے۔
تو لہذا ایکویڈور میں بھی پاسبلٹی ہے یا دوسری جگہوں پر بھی، لیکن یہ مطالبہ کرنا بجائے خود یہ کوئی یعنی یہ کوئی منصفانہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ یہ کسی بھی جگہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی بھی جگہ یہ تلاش کرے، اور یہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کی طرف سے جو ہے یہ حق ہے ملکوں پر کہ وہ اگر کسی کو دیکھیں کہ اس کو جان کا خطرہ ہے، اس کو خطرات لاحق ہیں اور اس کو اپنے ملک میں اس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو سیاسی پناہ دے، تو لہذا یہ بالکل اس کا حق ہے، اور امریکہ کا یہ مطالبہ کرنا جو ہے وہ حق بجانب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو امریکی حکومت کا جو رد عمل سامنے آیا ہے عوام کے ٹیلی فونی مکالمات سننے کے تعلق سے، ان کے ای میل یا ان کی جو ذاتی نوعیت کی معلومات ہیں ان کے ریکارڈ جمع کرنے کے تعلق سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ اس سے شہری حقوق کی پامالی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ قومی سلامتی کے لیے یہ کام ضروری تھے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ دیکھیں نا، ہر چیز کو قومی سلامتی کا وہ کور دینا، اب یہ بات کچھ چلتی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 13-14 سال سے اب یہی سلسلہ جاری ہے، وہ فوج کشیاں کرتے ہیں لوگ، افغانستان، عراق اور اتنا سارا کچھ اسی نام پر کیا جا رہا ہے، اور لوگ یہاں پہ کنونس نہیں ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے۔ اصل میں یہ معاملہ ہے بھی نہیں، اس کا قومی سلامتی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عام لوگ جو ہے اس میں شکار ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ امریکہ نے اور مغرب نے یہ اپنے لیے خود ایک امیج کریٹ کی تھی کہ یہ آزادیوں کا ملک ہے، یہ لبرٹیز کا ملک ہے، یہاں حقوق، شخصی حقوق محفوظ ہیں، یہ انہوں نے ایک امیج کریٹ کی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی صدی میں ایک باضابطہ ایک ایکیڈیمک ڈسپلن یہاں بنایا گیا تھا، اورینٹلزم جس کو کہتے ہیں، اور اورینٹلزم میں انہوں نے یہ بات باور کرنے کی کوشش کی کہ ایک سیاہ چہرہ دکھا کر، ایک غیر ترقی یافتہ ایک سیاہ چہرہ دکھا کر یہ اپنے آپ کو نمودار کرنا چاہتے تھے کہ یہ خود بہت ہی آزاد خیال اور بہت ہی آزادیوں کے حق میں ہے، لیکن یہ امیج ان کی خود کی تھی، لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے اور نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ اب دیکھیے، جب امریکہ نے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکہ نے باضابطہ ہیروشیما پر نیوکلیئر بام لگایا، تو پھر کیا شک شبہ تھا کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں؟ کیوں نہتے لوگوں پر 2 بار 6 اگست اور 9 اگست یعنی 2 بار ایک ہی ہفتے میں 2 بار اتنے بڑے نیوکلیئر بام گرانا، اس میں اب کون سی شک شبہ کی گنجائش تھی کہ یہ لوگ صحیح میں کیا ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے ان کو بہت کچھ سمجھتے رہے کہ یہ آزادیوں کا ملک ہے اور کیا ہے، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وکی لیکس اور ابھی ایڈورڈ سنوڈن کا تو ابھی ہمارے پاس ابھی کچھ سامنے آیا ہی نہیں ہے، یعنی اس کو تو ابھی انکشافات کرنے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ وہ جو انکشافات کرے گا اس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ابھی اس نے بس ایک ٹریلر چلایا ہے۔ تو یہ جتنی دخل اندازی ہے اور یہ جتنا کچھ لوگوں کی پرائیویٹ زندگیوں میں جھانکنا ہے، یہ بہت ہی اس سے جو مینٹالٹی سامنے آتی ہے اس سے فردر جو ہے ایکسپوز ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ حکمران اور یہ استعماری حکمران، یہ ان کی کیا مینٹالٹی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اور اب بھی اگر یہ ایکسپوز نہ ہو تو پھر یعنی جو لوگ اب بھی یہ حقیقت نہ سمجھے تو وہ پھر کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین، نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر صاحب سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ شمیم اختر صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آج؟ خدا کا شکر ہے جناب۔ یہ ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات
اور اس پر آنے والے رد عمل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کی رائے کہ ایڈورڈ اسنوڈن کے انکشاف کے بعد امریکی حکومت کا جو رد عمل آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ امریکہ بالکل ننگا ہو چکا ہے اور انکشافات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جرمنی کو بھی نہیں بخشا. جرمنی کے وزیر انصاف نے احتجاج کیا ہے، کہا کہ جو باتیں کی گئی ہیں، جو ہمارے راز جو ہے چوری کیے گئے ہیں، تو اس کے تناظر پر تو امریکہ سے ہمارے باعتماد تعلقات جو ہیں ایک سوال نشان بن جائیں گے. اچھا، اور ایک بات اور اس سلسلے میں انداز کی جا رہی ہے، جو امریکہ کا بغل بچہ ہے نا برطانیہ، وہاں جو انکشافات ہوئے ہیں تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے جتنا کچھ کرایا ہے اسنوڈن سے اور ان لوگوں سے، اس کے 3 گنا زیادہ سرقہ اور سائبر جرائم کا ارتکاب برطانیہ نے کیا ہے. جب برطانیہ ظاہر ہے اس کے کوئی وسائل نہیں ہے، وہ تو امریکہ کے کرائے کے کارندے کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. اس کو اتنا راز اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحیح معنوں میں عالمی طاقت بھی نہیں ہے، وہ یہ کام امریکہ کے لیے کرتا ہے. تو یہ دوہرا جرم ہے جو اس نے کیا ہے. ہاتھ لگاتا رہا ہے ایران پہ اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک پہ، چین پہ خاص طور سے. آپ نے بولا کہ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے جب اس پر الزام لگایا گیا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کا شکار ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ چین امریکہ کے دفاعی، صنعتی، اقتصادی اور سارے راز سائبر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ جاسوسی کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے. تو چین نے اس کا پورا مختصر جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اور امریکہ نے جو ارتکاب کیا ہے اور ہمارے یہاں جو نقب جنی کی ہے، اگر میں اس کے اعداد و شمار کو اکٹھا کروں ایک پہاڑ بن جاتا ہے. اور وہ ثابت ہو گیا اسنوڈن کے انکشافات سے. اور وکی لیکس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسے کیسے ہو صبح انکشافات ہیں. اور پاکستان کی تو ساری چیزیں کہتے ہیں کہ چرا لی گئی. مجھے یہاں پہ اعتراض ہے، بھائی پاکستان کا کوئی راز چھڑائے گا نہیں امریکہ. پاکستان کے خود حکمراں وہ راز امریکہ کو دے دیتے ہیں. تو اس میں تو نہیں سمجھتا کہ اسنوڈن کو امریکہ کو کوئی محنت یا زحمت کرنی پڑی ہوگی. وہ تو سارے راز میں. ابھی ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ PTCL جو پاکستان کا ہے اس کے ذریعے انٹرنیٹ اور فون کے سارے راز اکٹھا کیے جاتے ہیں. اور جب یہ سوال اٹھا کہ یہ کون کر رہا ہے، کیا حکومت کر رہی ہے، تو کوئی جواب نہیں دیتا. اگر حکومت نہیں کری تو کون کر رہا ہے؟ حکومتوں کی خاموشی جو ہے وہ غمازی کرتی ہے ان کی اعانت کی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب، جناب بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں جتنی بھی بین الاقوامی سطح پر جو مہم ہوتی ہے، تیسری دنیا کے خلاف ہو یا دوسرے ملکوں کے خلاف ہو، اسلامی ملکوں کے خلاف جو بھی مہم ہے، جو بھی تحریک چلتی ہے، چاہے وہ جاسوسی کی تحریک ہو یا کسی اسلامی ملک پر حملے کی تیاری ہو یا کسی بھی ملک کو بلیم کرنا ہو، تو اس میں برٹین اور امریکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. اور بظاہر برٹین جو ہے وہ امریکہ کا لاحقہ نظر آتا ہے، جیسے اس نے اپنے آپ کو امریکہ کا، جس کو ہندی میں پچھلگو کہتے ہیں، کہ اس نے اپنا وہ بنا رکھا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ برٹین ہے. جتنے بھی بین الاقوامی سطح پر جو سازشیں ہوتی ہیں وہ برٹین میں تیار ہوتی ہیں اور امریکہ کے ذریعے اس پر عمل ہوتا ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ آپ نے ایک دلچسپ یہ بات ہے. میری آج سے کچھ سال پہلے یہاں ایک برٹش اسکالر PhD کر رہا تھا، تو وہ میرے پاس آیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے. تو اب وہ فارن آفس میں کام کر رہا ہے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کا یہ امریکہ کے ساتھ آپ کیوں اتنا
تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم ایک ورلڈ پاور رہ چکے ہیں، ہم ایک ہمارا سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، اب تو ہم بالکل سکڑ گئے ہیں، تو ہمیں اپنی پاور پروجیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس اٹلانٹک کو اس کو اٹلانٹک رشتہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پاور پروجیکشن اور اپنا روب داب اور اپنی وہ ہیبت اور اپنا وہ وقار اور اپنا وہ سارا کچھ جو ان کا تب تھا جب ان کا سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ ریلیشن ضروری بنائے رکھنی ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کی یہ دوسری بات ہے کہ ماسٹر مائنڈ یہی ہے، تو وہ کسی حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ امریکہ کی کوئی ہسٹری ہی نہیں ہے، یہاں کی ایک ہسٹری ہے اور یہاں کے حکمران ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے معاشروں کی۔ یہ انڈیا آ گئے، یہ کہاں کہاں گئے، ان کو ہمارے کافی اندرون کی خبریں ہیں، یہ ہماری نفسیات کو بہت حد تک سمجھتے ہیں۔ اب امریکہ، میں آپ سے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی عرب دنیا میں کر رہا ہو، امریکہ اپنی عقل سے کچھ نہیں کرے گا، وہ ان سے پوچھتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے آل سعود کو بنایا ہے، انہوں نے اسرائیل کو بنایا ہے، تو یہ معاملات کے ماہر ہیں، اس لیے ان کی ہی رائے وہاں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ بالکل یعنی یہ یہاں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ امریکہ کے ٹیوٹرز ہیں، یہی ان کو پڑھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ خود ابھی پاورفل نہیں ہے، پاور تو امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور ضمناً میں یہ بات بھی آپ سے کہوں کہ اب امریکہ کے کچھ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خامخواہ میں پولیس مین بنایا گیا ہے، لوگوں کے ایجنڈاز ہوتے ہیں اور چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں آگے کیا جاتا ہے، تو بہرحال وہ ایک ضمنی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں ماسٹر مائنڈ تو آلموسٹ یہی ہے، اس لیے کہ ان کا ایک تجربہ ہے، یہ کافی وقت سے ہمارے معاشروں کو سمجھتے ہیں، تو یہی ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ پروفیسر شمیم اختر صاحب فرمائیے۔ جی جناب، امریکہ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگرچہ روس کے ساتھ اس کا مجرمین کے حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روس کو چاہیے کہ وہ اسنوڈن کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسنوڈن کا ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اسنوڈن مجرم ہے یا نہیں، یہ موضوع خود قابل بحث ہے، اس لیے کہ اس نے ایک جرم کا انکشاف کیا ہے۔ کسی جرم کا انکشاف جرم ہوتا ہے یا نہیں، یہ خود بذات خود ایک موضوع ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ دوسرے ملکوں کے مجرمین کو ان کے حوالے کرنے میں کتنا تعاون کرتا ہے، اور اب تک کتنے ملکوں کو ان کے مجرمین کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے اس نے؟ ایک تو جناب کیوبا کا ایک شہری تھا جس کو CIA نے بطور آلے کار استعمال کر کے کیوبن ایئر لائنز کو ہائی جیک کروایا 70 کے عشرے میں، اور کئی جگہ ہوانہ میں دھماکے کروائے جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ اچھا، اس کو جب شو ہوا تو اس پہ ٹیکسس کی ایک عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور اس کو بری کر لیا گیا، اور اب وہ امریکہ میں مقیم ہے، اسے پناہ ملتی ہے اور شاہانہ زندگی کو بسرتا ہے، اور یہ ٹیکسوں کو بچائے کہتے کہتے ریٹائر ہو گئے۔ اس کی تصویر لے کے انہوں نے امریکہ کے مطابق دیکھو یہ دہشت گرد ہے جس کو تم پناہ دے رہے ہو اور جس کے ذریعے سے تم دہشت گردی کرا رہے تھے، یعنی یو آر دا اسپانسر آف انٹرنیشنل ٹیررزم، جی لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ تو امریکہ کا سمجھیے کہ ایک دہشت گرد کا ایک قذاق کا جو رویہ ہوگا تھا، پوٹن بہت صحیح تھا جی ہمارے آپ کے کوئی جی پروفیسر روش ہے نان، انہوں نے کہا یہ بکواس ہے اور فضول ہے، تو
کہا کہ وہ ایک جی میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ پروفیسر شمیم اختر سے دوبارہ رابطہ برقرار کریں. لائن میں کچھ پرابلم ہے اور دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. تو چلتے ہیں وید پرتاپ صاحب کے پاس. وید پرتاپ صاحب، ویدک صاحب جناب، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو پہلے تو آپ اپنی بات مکمل کر لیں جو کر رہے تھے، اس کے بعد میں اگلا سوال کروں گا. جی ہاں بالکل آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایران میں محترم آیت اللہ خمینی صاحب تھے تب امریکیوں نے اپنی سفارت کو جاسوس خانہ بنا دیا تھا. اب امریکیوں نے پورے ملک کو ہی جاسوس خانہ بنا دیا ہے. وہ عالمی جاسوس خانہ بن گیا ہے. اور یہ جاسوسی کس لیے کرتے ہیں؟ کیا دوسرے ملکوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں؟ کیا یہ عالمی امن کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے. بش نے کیا کیا؟ صدام صاحب کو ختم کر دیا. ایک جھوٹا بہانہ بنایا کہ کیمیکل ویپنز نکالیں گے وہاں سے. ایک بھی ویپن نکال کے نہیں دکھایا. اب وہ ایران پہ حملے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب تو جو ڈاکٹر حسن روحانی صاحب آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے ملکوں کی ہوا بدلیں گے، ان کا سوچ بدلیں گے. اور یہ جو سنوڈن نے ریویلیشن کیا ہے، جو سارا معاملہ اگاڑ دیا ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب ملکوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے جو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف ہے. وہ امریکہ سے سوال کریں گے کہ تم یہ سب کام کیوں کرتے ہو. اور میرا تو اس سے آگے جانا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ سنوڈن نے اچھا کیا، جولین اسانج نے اچھا کیا کہ امریکی کارستانی کا خلاصہ کر دیا، کھلوا دیا اس کو. لیکن اب ضروری یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل، وہ سب مل کر امریکہ کی اس جاسوسی کارروائی کے خلاف کوئی نہ کوئی مضبوط ٹیکنیکل کارروائی کرے، جس سے امریکہ کی یہ جاسوسی بالکل رک جائے. یہ امریکن جو ویلیو سسٹم بنایا تھا جارج واشنگٹن اور دوسرے بڑے امریکہ کی استھاپنا کرنے والے لوگوں نے، اس ویلیو سسٹم کو ختم کر دیا ہے. انہوں نے سارے دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنے کی سازش شروع کر دی ہے. منقطع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ملکوں کو دنیا کے ایک ہونا چاہیے اور مانگ کرنا چاہیے کہ امریکہ اس طرح کی کارروائی نہ کر سکے. جی بہت بہت شکریہ ویدک صاحب، بہت بہت شکریہ. ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، البتہ تصویر کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. پروفیسر صاحب، جناب آپ گفتگو کر رہے تھے، بیچ میں کچھ ڈسٹربنس تھی اس میں. اب میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسنوڈن نے ایک جرم کا انکشاف کیا ہے جس کا ارتکاب امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہی تھیں، امریکی حکومت کر رہی تھی، امریکہ کے سرکاری ادارے کر رہے تھے. کسی جرم کا انکشاف کیا جرم ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور مجرم تو دراصل اوباما ہے، اور جس قسم کے انکشافات میں اس کی روشنی میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے اوباما پہ بین الاقوامی عدالت میں، کیونکہ یہ سارے جرائم جو ہیں یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بڑی سنگین نوعیت کے ہیں اور اس کی پاداش میں اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن امریکہ نے تو جناب اس قسم کے جرائم کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. ایٹم بم ہیروشیما پہ اس نے گرایا جو کہ غیر فوجی تنصیبات مانتے. میں شہری آبادیاں تھی ڈھونڈے کے 2.5 لاکھ آدمیوں کو اس نے پسند کر لیا. لیکن جناب پھانسی کس کو دی گئی؟ ٹوجو کو دی گئی جو جاپان کا وزیر اعظم تھا. ہٹلر کے ساتھیوں کو دی گئی پھانسی. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مجرم تھے تو ان کو پھانسی بے شک ملنی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ٹرومن کو بھی تو پھانسی دی جانی چاہیے جو بھی جنگی مجرم تھا، اور اس کی اعانت کرنے والا ونسٹن چرچل اس کو بھی پھانسی دی جانی چاہیے تھی. تو یہ تو بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑاتی ہیں یہ استعماری ٹولہ جو ہے. اور اس کا جواب یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں
ایک ایسا محاذ قائم کیا جائے تاکہ توازن پیدا ہو طاقت کا، اور ان کی بالادستی ختم ہو، ان کی داداری توڑی جائے اور طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے۔ مثلا ان کو اس بات کا گھمنڈ ہے اور اسی کی بنا پہ تمام ممالک کو یہ بلیک میل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، اور دوسرے کو ایٹمی اسلحہ کیا پورن مقاصد کے لیے، یہاں تک کہ طبی مقاصد کے لیے بھی ایٹمی ریسرچ نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ سب جو ہے بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے، اور طاقت کا حصول بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ جب تک کہ ایک متبادل طاقت نہیں ہوگی، یعنی ایٹمی طاقت امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کے پاس، اس وقت تک توازن باقی نہیں رہے گا، امریکہ ہمیشہ اس جارحیت کرتا رہے گا۔ اب دیکھیے روس ہے، پیوٹن نے تو کہہ دیا کہ امریکہ کا مطالبہ جو ہے ربش اور نان سینس ہے، یعنی بکواس ہے اور فضول ہے۔ اب روس کا ہی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پیوٹن نے ایک بات اور کہی جو بڑی قانونی ہے کہ دیکھیے اسنوڈن جو ہے وہ اس وقت حالت سفر میں ہے، اور جس جگہ وہ ہے وہ روس کے قانونی حدود سے باہر ہے، لہذا ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا جرم ہے کہ جو قابل تعزیر ہو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کی حوالگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ امریکہ اور روس کے درمیان حوالگی کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، اور اسی قسم کا جواب چین نے بھی دیا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ ویدک صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اسنوڈن کا مجرم ثابت کرنا یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے بلکہ جرائم کا اس نے انکشاف کیا ہے، لیکن جو لوگ، کچھ ایسے لوگ جن کا جرم ثابت ہو گیا ہے، جیسے ہیڈلی کا معاملہ ہے کہ امریکہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ بمبئی بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور کسی بھی ملک میں دہشت گردی پھیلانا، دہشت گردی کرنا یہ ایک جرم ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کے مطالبے پر ڈیوڈ ہیڈلے کو ہندوستان کے حوالے کرنے کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے، تو پھر اس کو دوسرے ملکوں سے یہ توقع کیوں ہے کہ وہ ان افراد کو جنہیں وہ مجرم کہے گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں؟ ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت ہے۔ جی، یہ امریکہ کی جو مانگ ہے کہ اسنوڈن کو ان کو حوالے کر دیا جائے، یہ مانگ طاقت کے بوتے پر ہو رہی ہے، انصاف کے بوتے پر نہیں ہو رہی ہے، منطق کے بوتے پر نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بات بالکل ماننے قابل نہیں ہے۔ اور مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ چین نے اور روس نے اس کو بالکل رد کر دیا ہے، اور ایکویڈور جیسا ملک جو کہ اپنے سارے بیاپار کے لیے، تجارت کے لیے اور اپنی اقتصادی حالات کے لیے امریکہ پر منحصر ہے، اس نے بھی کھم ٹھوک کے کہا ہے کہ وہ اسنوڈن کو رکھے گا اور اس کو شرن دے گا، اس کو اسائلم دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ملک اس سمے امریکہ کی جو دادا گیری ہے، جو دہشت گردی وہ پھیلا رہا ہے چاروں طرف، اس کے خلاف ایک جٹ ہو گئے ہیں، اور جن ملکوں کے راز امریکہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ امریکہ انترراشٹری قانون کا النگھن کر رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف سارے ملکوں کو ایک ہونا چاہیے، اور یہ جو اسنوڈن نے کام کیا ہے یہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اب سے 40 سال پہلے CIA کے ایسے ہی گپت ڈاکیومنٹس کو ایک اور افسر نے کھولا تھا۔ یہ سلسلہ ہے امریکہ میں، بغاوت کا سلسلہ ہے، اور یہ بغاوت ایمان کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ملک ہمت دکھا رہے ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہیے۔ اور یہ جو ہیڈلے کو واپس نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو واپس مانگتے ہیں، یہ تو چوری اور سینہ جوری ہے کہ آپ سارے ملکوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی چوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ساری جو سیکرٹ انفارمیشن ہے اس کو چرا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اور اس کو واپس مانگ رہے ہیں، انہیں سینہ جوری بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سینہ جوری کو اب ہمارے ملکوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کے کچھ سینیٹروں نے یہ آرگیومنٹ دیا ہے کہ یہ امریکہ کی سیکیورٹی کا بریچ ہے، یہ سیکیورٹی کو بھنگ کیا ہے، توڑ رہا ہے،
لیکن میں ان سینیٹروں سے پوچھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے سارے سویلینز کی پرائیویسی کا بریچ نہیں ہے، ان کی پرائیویسی کو بھنگ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر امریکی سرکار ان کی پرائیویسی کو بھنگ کرنا ٹھیک مانتی ہے تو یہ جو کر رہا ہے یہ امریکہ کی سیکیورٹی کو بھنگ نہیں کر رہا ہے، یہ امریکہ کی سیکیورٹی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ آدمی بتا رہا ہے کہ امریکہ بڑا انسیکیور دیش ہے، انسیکیور ہونے کے کارن ہی یہ سارے ملکوں پر نگرانی رکھتا ہے۔ اور کن لوگوں پہ نگرانی رکھتا ہے؟ عام آدمیوں پہ نگرانی رکھتا ہے۔ عام آدمیوں کو یہ چور سمجھتا ہے، عام آدمیوں کو یہ ڈکیت سمجھتا ہے، عام آدمیوں کو یہ دہشت گرد سمجھتا ہے۔ اگر یہ سمجھ اتنی اچھی ہے امریکہ کی تو مجھے اس کی سمجھ پر ترس آتا ہے۔ افغانستان میں کیوں فیل ہو گیا امریکہ؟ عراق میں کیوں فیل ہو گیا امریکہ؟ ویتنام میں کیوں فیل ہو گیا امریکہ؟ امریکہ ہر جگہ فیل ہو رہا ہے، اتنی جاسوسی کرنے کے بعد بھی فیل ہو رہا ہے۔ تو ساری دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے امریکہ؟ یہی میسج دے رہا ہے نا کہ امریکہ دماغ سے بالکل ٹھس ہے، بالکل بدھو ملک ہے، اس ملک میں کوئی بودھکتا نہیں ہے، کوئی یہ ایک پرکار کی انٹیلیجنس نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ساری دنیا کی کلیکٹ کرتا ہے اور کھوپڑی میں انٹیلیجنس نہیں ہے۔ ایسے ملک کا کیا کرے؟ یہ ملک اپنی بھی تباہی کرے گا اور ساری دنیا کی تباہی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا بیچ میں کہ یہ برٹن کا اندھانوکرن کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ویدک صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ہم پروفیسر شمیم اختر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کے بھی۔ پروگرام کے بارے میں ابھی آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن کے انکشافات ہیں، جنہوں نے امریکہ کے اندر عوام کی جاسوسی کیے جانے، ان کے ٹیلی فونی مکالمات سنے جانے اور ریکارڈ کیے جانے اور ان کے ذاتی ای میل وغیرہ چیک کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ البتہ اس کی پاداش میں انہیں اپنے وطن سے محروم ہونا پڑا ہے۔ وہ گرفتاری کے خوف سے پہلے ہانگ کانگ گئے، جہاں انہوں نے ایکواڈور سے سیاسی پناہ کی درخواست کی۔ اتوار کو ایکواڈور جانے کے لیے ماسکو پہنچے اور آخری اطلاع یہ ملی ہے کہ ابھی وہ ماسکو میں ہیں اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ہیں۔ امریکہ نے اسنوڈن کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں سیاسی پناہ نہ دی جائے بلکہ ان کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ روس نے امریکہ کی یہ درخواست سختی کے ساتھ مسترد کر دی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ جو خود کو جمہوریت، انسانی حقوق اور شہری حقوق کا علم بردار کہتا ہے، وہاں انسانی اور شہری حقوق کی کتنی پاسداری ہوتی ہے۔ حکومت امریکہ کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے ٹیلی فونی مکالمات اور ای میل وغیرہ تک دسترسی حاصل کر کے شہری حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے اور یہ ہوئی ہیں۔ ہانگ کانگ سے ماسکو روانہ ہو جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ایسی خبریں آئیں کہ اسنوڈن لاپتہ ہو گئے ہیں، لیکن پھر سلسلے میں اعلان کیا کہ اسنوڈن ماسکو کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے کے ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ہیں اور وہ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہیں۔ فن لینڈ کے دورے کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ ایڈورڈ اسنوڈن آزاد انسان ہیں جن کی روس آمد مقامی حکام کے لیے پوری طرح غیر متوقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ اسنوڈن اس وقت ماسکو میں ہیں۔ وہ ایک ٹرانزٹ مسافر ہیں جس کے لیے انہیں ویزا یا دیگر دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ اسنوڈن نے ابھی تک روسی بارڈر عبور نہیں کیا اور ٹرانزٹ ہال میں ہی موجود ہیں۔ اسنوڈن ٹکٹ خرید کر جہاں بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جتنا جلد اپنی نئی منزل کا انتخاب کریں گے وہ روس اور ان کی اپنی ذات کے لیے بہتر ہوگا۔ روسی صدر نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ روس اسنوڈن کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ پوتن نے اعلان کیا کہ اسنوڈن نے روسی سرزمین پر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان مجرمین کی تحویل کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔
स्नोडेन के मसले में अमेरिका आलमी सतह पर सरगर्म हो गया है और उसकी कोशिश है कि जैसे भी मुमकिन हो स्नोडेन को किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंचने से कबल गिरफ्तार कर लिया जाए। अमेरिका ने रूस और चीन को खबरदार किया है कि स्नोडेन को गिरफ्तार न करने और उन्हें सफर की इजाजत देने के बायस नागुज़ीर नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर दारुल हुकूमत दिल्ली में नामा निगारों से बातचीत में कहा कि अगर रूस और चीन ने CIA के साबिक़ अहलकार स्नोडेन की मदद की तो ये मायूस कुन होगा और इस तरह के इक़दामात के नताइज नागुज़ीर हो सकते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने लातीनी अमरीका के मुल्कों से भी अपील की है कि वो अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से शहरी आज़ादियों की पामानी का इंकशाफ करने वाले अमरीकी इंटेलिजेंस अहलकार को अपने यहाँ आने की इजाज़त न दें। व्हाइट हाउस ने लातीनी अमरीका के मुल्कों से कहा है कि CIA के साबिक़ एजेंट और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक़ मुशीर एडवर्ड स्नोडेन को अपने यहाँ सियासी पनाह देने से गुरेज करें। अमरीकी हुकूमत ने स्नोडेन का पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। अमरीकी वज़ारत दिफा की जानिब से स्नोडेन पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसमें जासूसी और हुकूमती अमलाक की चोरी जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं। इन इल्ज़ामात के तहत उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। स्नोडेन इक्वाडोर में सियासी पनाह लेना चाहते हैं। इक्वाडोर के वज़ीर ख़ारजा ने एडवर्ड की जानिब से सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी दरख्वास्त में अमेरिका और उसके एजेंट्स की जानिब से लाहक खतरात का जिक्र किया है। इक्वाडोर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनकी हुकूमत इंसानी हुकूक को तमाम दूसरी चीज़ों पर तरजीह देती है, चुनांचे उनकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। दूसरी कि ये काम कौमी सलामती के लिए किया गया है। हुकूमत अमेरिका के इस इस्तेदलाल के बारे में अमेरिका के शहरी और इंसानी हुकूक के कारकुनों का नज़रिया क्या है? अमेरिका में इंसानी और शहरी हुकूक कितने महफूज हैं? स्नोडेन ने यह भी इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने चीन की कम्युनिकेशन सर्विसेज में दरअंदाजी करके चीन की भी जासूसी की है और इस सिलसिले में एक खबर यह भी है कि अमेरिकी जासूसी इदारे प्राइवेट कंपनियों के जरिए भी दुनिया भर के मुल्कों में जासूसी करते हैं और जासूसी का नेटवर्क फैला रखा है। अमेरिका के पास इसका क्या जवाब है? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने दिल्ली स्टूडियो में आने की दावत दी है हिंदुस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार वैद प्रताप वैदक को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी, और टेलीफोन लाइन के जरिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक़ कंट्रैक्टर के जरिए अहम मालूमात तो अमरीकी हुकूमत की गैर अखलाकी कार्रवाइयों का इफ्शा होने के बाद साबिक़ कंट्रैक्टर स्नोडेन आलमी मीडिया की सुर्खियों में हैं और सियासी पनाह के लिए कोशा स्नोडेन पर सियासी और तशहीराती हलकों की निगाहें लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी हुक्काम की नई रुसवाई, आवाम की जासूसी, शहरी हुकूक की पामाली। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के हवाले से खुद अमेरिका के अंदर और आलमी सतह पर जो मौजू सबसे ज़्यादा बहस का महवर बना हुआ है